अनुमाची इस अंदाज में ये इंतहाई फैसला करेगा, इसका हमें कतई अंदाज़ा ना था। हम इसे देखते के देखते ही रह गए। यकीनी और अटल मौत को अचानक सामने देखकर बड़े से बड़ा सूरमा भी एक लम्हे को तैयारा में इस खौफ के बायस बेहिस हरकत होकर रह जाता है। यही कुछ मेरे साथ हुआ था। जानू माची की खूंचक्का नजरें मुझ पर जमी हुई थीं और इसकी उंगली क्लाशनकोव की लबलबी पर एक जरा जुम्बिश की मुंतज़िर थी और मेरी ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाता। फिर मेरे बाद ये गालिबन शीना का भी यही हशर होना था। बाहर फायरिंग में अब कदरे कमी आ गई थी। एक एक लम्हा मौत की दस्तक देता हुआ महसूस हो रहा था कि अचानक बाहर कहीं मेगाफोन पर एक आवाज़ गूंजी, हालकू धाड़ेल, तुम्हें खबरदार किया जाता है कि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने तुम्हें चारों तरफ से घेरे में ले लिया है। अपनी और अपने साथियों की जान की सलामती चाहते हो तो खुद को कानून के हवाले कर दो। जानू माची की आंखों में उलझना में परेशानी की झलक सी तैर गई और फिर दूसरे ही लम्हे क्लाशनकोव की लबलबी पर से इसकी उंगली हट गई। मेगाफोन पर अब दूसरी बार ऐलान दोहराया जा रहा था। उधर जानू माची ने एक सानिए को कुछ सोचा, फिर वो अपने साथियों से मुखातिब होकर बोला, तुम में से एक बाहर जाकर साथियों को फायरिंग बंद करने का कहते। इसका हुक्म सुनकर एक साथी तेजी के साथ बाहर निकलता चला गया। हम इन तीनों पर राइफल तान कर बाहर निकलेंगे, तुम लोग मेरे साथ रहना, मगर खबरदार कोई गोली नहीं चलाएगा। जानू माची ने अपने साथियों को हुक्म दिया। जो हुक्म साईं, तीनों ने बैक वक्त अस्बात में अपने सर हिलाते हुए कहा। इसकी बात पर मेरे सीने में खौफ के मारे अटकी हुई सांस बाहर खारिज हो गई। अब फिलवक्त मौत का खतरा हमारे सरों से टल चुका था। तुम लोग हमारे साथ बाहर चलो, मगर कोई गलत हरकत ना करना, वरना। आखिर में जानू माची ने कड़क ताल लहजे में हमसे मुखातिब होकर कहा और भी इसका इशारा पाते ही हम तीनों ने कदम आगे बढ़ा दिए। झोंपड़ी से बाहर निकलते ही मेरे नथनों से बारूद की तेज बूट टकराई और जानू माची और उसके तीनों साथी हमें गन पॉइंट पर लिए बाहर आ गए। चारों तरफ एक अफरा तफरी का आलम था। जानू माची के साथियों के चेहरे धुआं धुआं हो रहे थे और वो बदहवासी के आलम में इधर उधर भागते दौड़ते नजर आ रहे थे। इस वक्त कुछ साथी हाँफते हुए जानू माची के पास आए। सच साईं, पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेरे में ले लिया है, अब क्या करें? मैंने देखा खालकू चाचा के खामोश चेहरे पर ऐसे तासुरात उभरे थे जैसे कोई बाप अपनी औलाद को परेशान देखकर मुतफक्किर सा हो जाता है। उसने अपने साथियों को हौसला देते हुए कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, तुम सब लोग इन चारों गैर कमालियों चीनी इंजीनियरों को ढाल बनाकर फरार होने की कोशिश करो, लेकिन ख्याल रहे यार कमालियों को जानी नुकसान न पहुंचे। जान का खतरा महसूस करते ही खुद को पुलिस के हवाले कर देना। जेल की चार दीवारी के पीछे से तुम्हें आज़ाद कराना मेरे लिए मुश्किल ना होगा, समझ गए तुम सब? बराबर साईं वड्डा, बराबर, जो हुक्म। उन्होंने नहायत मुस्तैदी से हाथ बांधकर मोतबान अंदाज में कहा और इसके बाद हमें आहनी नालों से ठोका देते हुए एक पहाड़ी की जानिब धकेला। हमने पीपरा चूहों चरा अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मेरा दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ा रहा था। पता नहीं अब ये रज़ील हमारे साथ कौन सा सलूक करना चाहता था। खालकू चाचा हमारे आगे आगे था, जबकि मैं और शीना एक साथ आगे बढ़ रहे थे। हमारे अकब में राइफलें और क्लाशनकोव थामे जानू माची और इसके तीनों साथी मलकुल मौत बने चले आ रहे थे। हम एक पहाड़ी छज्जे की दीवारनुमा आड़ से चिपके हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक तारीक तड़ाड़ नजर आई। सबसे पहले खालकू चाचा ने अंदर कदम रखा। इसके बाद हम भी बारी बारी इस तंगो तारीक तड़ाड़ में दाखिल हो गए। वो तड़ाड़ आगे से बल खा रही थी। यहाँ अजीब सा होलनाक सन्नाटा तारी था। हम तीनों पुष्ट पर हाथ बंधे होने की वजह से पथरीली दीवार से टकराते ठोकरे खाते हुए
آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ نہ جانے یہ منحوس دراڑ کتنی طویل تھی، یہ شیطان کی آنت کی طرح طویل ثابت ہو رہی تھی۔ ایک مقام پر اچانک جانو ماچھی نے غراہٹ آمیز آواز کے ساتھ ہمیں رک جانے کا حکم دیا۔ ہمارے بڑھتے ہوئے قدم یک لخت رک گئے۔ مجھے پھر جان کے خطرے نے آ لیا، کہیں یہ رذیل ہمیں اس منحوس دراڑ میں موت کے گھاٹ اتارنے کا ارادہ تو نہیں رکھتا۔ اس ہولناک تصور سے میں سر تہ پا کانپ کر رہ گئی، مگر دوسرے لمحے مجھے ایک حوصلہ افزا خیال یہ بھی سوچا کہ اب شاید جانو ماچی مجھے اور شینا کو موت کے گھاٹ نہیں اتار پائے، کیونکہ ہماری زندگیوں کو شاید وہ اپنی زندگی کی ضمانت بنائے رکھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ لیکن وقت کا تقاضا تھا کہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے بجائے جلد سے جلد جانو ماچی کے چنگل سے آزاد ہونے کی کوشش کی جائے۔ نہ جانے کس وقت اس سفاک انسان کا ارادہ بدل جائے، اور وہ اپنے ناپاک ارادے پر فوری عمل کر بیٹھے۔ خاموشی کا یہ دورانیہ کافی طویل ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ اب اس دراڑ میں گھٹن کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ نہ جانے ہمیں کیوں رک جانے کو کہا گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے سے بھی قاصر تھے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک جانو ماچی ہمارے قریب سے گزرتا ہوا چند قدم آگے گیا اور ہمیں دوبارہ چلنے کو کہا۔ میں نے اسے اس کی آواز سے پہچانا تھا۔ اس تنگ و تاریک دراڑ میں ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا۔ اب ہلکی ہلکی روشنی اندر پڑنے لگی، مگر اس کے باوجود بھی ہم صرف ایک دوسرے کا ہیولہ دیکھ سکتے تھے۔ یہاں ہوا کا گزر بھی نہ تھا، نتیجتاً میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ یہی حال شینا اور خالقو چاچا کا بھی ہوگا۔ پھر ایک مقام پر میں بالکل چلنے سے قاصر ہو گئی اور بے دم ہو کر گر سی گئی۔ کوجا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے اپنے عقب سے شینا کی پرتشویش پکار سنائی تھی۔ میرا سانس بری طرح پھولنے لگا تھا۔ میرے آگے آگے چلتے ہوئے جانو ماچی کے ہیولے نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر غراتے ہوئے بولا، اے چھوکری، زیادہ ڈرامے بازی مت کر ورنہ ادھر ہی گولی مار کر تیرا قصہ پاک کر دوں گا۔ اس کی دھمکی خالی خولی نہ تھی، وہ ایسا کر سکتا تھا۔ مجبوراً میں پشت پر بندھے ہوئے ہاتھوں کے باوجود بدقت تمام پتھروں کی دیوار کا سہارا لیتی ہوئی اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی اور نڈھال سے انداز میں آگے چل دی۔ اس نیم تاریک دراڑ میں ہمارا سفر ایک بار پھر جاری تھا، اور یہ شیطان کی آنت کی طرح طویل اور نہ ختم ہونے والی منحوس دراڑ تھی۔ اس میں سے نہ جانے کتنے اور چور راستے نکل رہے تھے۔ بعض مرتبہ تو یوں بھی محسوس ہوا جیسے ہم نے دوبارہ واپسی کا سفر شروع کر دیا ہو، لیکن کچھ آگے جا کر مجھے یوں لگا جیسے اب کی دراڑ بتدریج چوڑی ہونے لگی ہو۔ نہ جانے کتنا وقت اور گزر گیا، پھر ایک نسبتاً کھلی اور ہوادار جگہ پر پہنچ کر جانو ماچی نے ذرا سستانے کے لیے رکتے ہوئے ہمیں بھی ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ میرا تھکن سے برا حال ہو رہا تھا اور یقیناً شینا کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ اب سرمئی شام تاریکی میں بدل گئی تھی۔ جس کو جہاں جگہ ملی وہ بے دم سا ہو کر بیٹھ گیا، نیم تراز ہو گیا۔ اس کے باوجود جانو اور اس کے ساتھی ہم لوگوں پر کڑی نظریں جمائے ہوئے تھے۔ ہم اگر معمولی سی جنبش بھی کرتے تو وہ ہتھیاروں پر ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط کر لیتے تھے۔ کافی دیر بعد ہمارا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ ایک موڑ کاٹتے ہوئے اچانک ہمارے سروں پر چمگادڑوں کا غور پھڑپڑاتا ہوا نمودار ہوا۔ غیر ارادی طور پر میرے اور شینا کے الگ سے چیخیں خارج ہو گئیں۔ جانو ماچی نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ دی اور بدستور قدم آگے بڑھاتا رہا۔ اب دراڑ خاصی چوڑی ہو گئی اور اس سے ہوا کا گزر بھی زیادہ ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں اپنے سامنے کا منظر صاف دکھائی دینے لگا۔ ہم دراڑ کے سرے پر پہنچ چکے تھے۔ اب ہمیں
چاند کی روشنی میں ایک دوسرے کے واضح ہیولے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں پہنچتے ہی جانو ماچی نے کڑکدار لہجے میں اپنی جگہ رک جانے کا حکم دیا اور پھر خود محتاط انداز میں سرکتا ہوا دراڑ کے سرے پر پہنچا اور باہر دائیں بائیں نظریں دوڑانے لگا۔ ہم تھک کر چور چور ہو چکے تھے، لہٰذا وہیں کھردرے پتھریلے فرش پر بیٹھ گئے، جبکہ جانو ماچی کے تینوں ساتھی اپنی جگہ پر خاموشی سے کھڑے تھے۔ میں پولیس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بدبخت جانو ماچی بڑی ہوشیاری کے ساتھ پولیس کا گھیراؤ توڑ کر صاف بچ کے نکل آیا تھا۔ مجھے ایک بار پھر اس مردود کی طرف سے جان کا خوف ستانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جانو ماچی پلٹا، ایک نگاہ ہم تینوں پر ڈالی اور اپنے تینوں ساتھیوں سے بولا، تم ادھر ہی کھڑے رہو، ان پر نظر رکھو۔ اگر یہ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کریں تو انہیں گلا دبا کر ہلاک کر دینا، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ ہدایت کر کے وہ نہایت ہوشیاری کے ساتھ دراڑ سے باہر نکل کر ایک جانب غائب ہو گیا۔ ہم تینوں پر ایک ایک لمحہ بھاری گزر رہا تھا۔ میرے تو دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ کاش یہاں پولیس آ نکلے اور ہمیں ان ظالموں کے چنگل سے چھڑا لے۔ رات اپنی ہولناکیوں کے ساتھ دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ دونوں ہاتھ مسلسل پشت پر بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے کاندھوں میں درد ہونے لگا تھا اور اعصاب کھچاؤ کا شکار ہو رہے تھے۔ خالقو چاچا اور شینا تمباکو سے خاموش بیٹھے تھے۔ اچانک میں نے یوں ہی سر اٹھا کر دراڑ کی بلندی پر دیکھا تو میں بری طرح ٹھٹک سی گئی۔ دراڑ کی بلندی پر جہاں تاروں بھرا آسمان دکھائی دے رہا تھا، وہاں مجھے ایک سر نیچے جھانکتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر بغور کچھ دیر تک دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہونے لگا وہ جو کوئی بھی تھا دراڑ کی اونچی پتھریلی دیوار یعنی پہاڑی کی بلندی سے نیچے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوپر دراڑ کی دیوار پر پھیلی ہوئی پراسرار چاندنی میں نے ذرا بغور اپنی آنکھیں سکیڑ کر نیچے جھانکتے ہوئے اس پراسرار چہرے پر نظریں جمائیں تو اگلے ہی لمحے میری روح تک کانپ اٹھی۔ وہ بھاری بھرکم سر یا چہرہ مجھے کسی طور بھی انسان کا محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھے وہ کسی گوریلے یا بن مانس کے چہرے سے مشابہ لگا۔ بے اختیار میرے حلق سے مارے خوف کی چیخ نکل گئی، اڑے چھوکری، خبردار دوبارہ آواز مت نکالنا ورنہ تیرا گلا دبا دوں گا۔ میری چیخ کا جانو ماچی کے ایک ساتھی نے نہ جانے کیا مطلب لیا تھا۔ کیا ہوا گونجا؟ اندھیرے میں شینا کی پرتشویش آواز ابھری۔ کیا ہوا دھیے؟ خالقو چاچا نے بھی متفکرانہ لہجے میں میری خیریت چاہی۔ وہ اوپر خوف اور بدحواسی کے عالم میں میرے حلق سے اتنا ہی برآمد ہو سکا۔ میری خوفزدہ نظریں دراڑ کی بلندی سے جھانکتے اس خوفناک چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک میں نے دیکھا وہ پراسرار غیر انسانی چہرہ پرے ہٹ گیا۔ اس کے ہٹتے ہی اوپر سے بہت سی چھوٹی بڑی پہاڑی کنکریاں نیچے گریں۔ پھر اسی لمحے اچانک جانو ماچی کے ایک ساتھی نے ماچس نکال کر ایک تیلی جلائی۔ میں نے دیکھا خالقو چاچا اور شینا کے ساتھ وہ تینوں بھی اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر اب وہ پراسرار چہرہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ البتہ ان سب کو بھی اس بات کا کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ میں نے دراڑ کی بلندی پر کوئی ایسی شے دیکھی تھی جس کی وجہ سے میرے منہ سے غیر ارادی طور پر چیخ نکل گئی تھی۔ اس کا ایک ثبوت بلندی سے گرنے والی کنکریاں تھیں۔ کیا ہوا دھیے؟ تم نے چیخ کیوں ماری تھی؟ خالقو چاچا نے سوال کیا۔ اس وقت تک میں اپنے مختل آوازوں پر قابو پا چکی تھی، لہٰذا تھوک نکلتے ہوئے بولی، وہ اوپر میں نے کسی کا خوفناک چہرہ دیکھا تھا، بڑے بڑے بالوں والا۔ وہ چہرہ انسانی نہیں تھا۔ وہ الفاظ ایک بار پھر میرے حلق میں اٹک گئے۔ ادھر جانو ماچی کا ساتھی دوسری دیاسلائی روشن کر چکا تھا۔ میرے چہرے پر خوف کی زردی سی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا جانو ماچی کے ان تینوں ساتھیوں کے چہروں پر بھی
الجھن آمیز پریشانی کے سائے لرزاں تھے۔ پھر اسی وقت تراڑ کے سرے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ ہم سب ٹھٹک گئے۔ وہ جانو ماچھی تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اندر داخل ہوا اور پتھریلی دیوار سے پشت لگا کر چپ کھڑا ہو گیا۔ اس کی عجیب سی پراسرار خاموشی سے مجھے جانے کیوں گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کا ایک ساتھی پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا ہوا سردار سائیں، خیر تو ہے نا؟ تراڑ کی اعصاب شکن خاموشی میں جانو ماچی کی کھرکھراتی ہوئی آواز ابھری، ہاؤ سائیں، خیر ہے، مگر ابھی جانو ماچی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک دور پہاڑوں کی طرف فائرنگ کی آواز ابھری۔ ہم سب زور سے چونکے تو میں نے دیکھا جانو ماچی پر ایسا کوئی خاص رد عمل نہ ہوا تھا۔ ایسا لگا جیسے اسے اس کا پہلے ہی سے اندازہ ہو، تاہم اس نے اپنی ادھوری بات مکمل کرتے ہوئے اضافہ کیا، ہمیں روشنی پھیلنے سے پہلے ہر حالت میں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے ایک گفا تلاش کر لی ہے۔ کیوں سائیں، کیا پولیس ابھی تک؟ اس کے دوسرے ساتھی نے قدرے تشویش بھرے انداز میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ جانو ماچی دانت پیس کر بولا، ہاں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ لگتا ہے کہ وہ نہ صرف پورے لکی کی پہاڑیوں کو کھنگالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے ڈیپلائی اور گورک کی چوٹیوں کا بھی محاصرہ کر رکھا ہے۔ جانو ماچی اتنا بتا کر چپ ہو رہا تو اس کا تیسرا ساتھی بولا، سردار سائیں، پھر تو ہمیں بہت جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ہاں، جانو ماچی نے جھٹکے دار لہجے میں کہا اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر درست لہجے میں بولا، چلو اٹھو اور خبردار کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اپنے تینوں ساتھیوں کی طرف گھوما، جاڑو، موگو، تم دونوں خالکو کو اپنے ساتھ لے کر میرے پیچھے آؤ۔ شیدی، تو ایسا کر، ان دونوں چھوکریوں کو اپنے آگے رکھنا۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی غلط حرکت کرے تو بلا تاخیر ان کا ٹینٹوا دبوچ کر ہلاک کر ڈالنا، سمجھے؟ برابر سائیں، ہم سمجھ گئے، تم اس کی بالکل فکر نہ کرو، انہوں نے مستعدی سے کہا۔ پھر جانو ماچی نے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دراڑ سے باہر قدم بڑھا دیے۔ ادھر اس کی ہدایت پاتے ہی جانو ماچی کے ان تینوں ساتھیوں نے اپنی خوفناک گنوں کی نالوں سے ہمیں ٹھوکا دیتے ہوئے کھڑے ہونے کا کہا۔ بادل ناخواستہ ہم پتھروں والی دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بدقت تمام اٹھے اور باہر قدم بڑھا دیے۔ جانو ماچی کی ہدایت کے مطابق جاڑو اور موگو پہلے خالکو چاچا کو گھیرے میں لے کر آگے بڑھے اور آخر میں شیدی نامی ایک گرانڈ ڈیل دھاڑیل نے مجھے اور شینا کو اپنی گن کی نوک پر لے لیا۔ تراڑ سے باہر نکلتے ہی مجھے ایک خوشگوار سی تازگی کا احساس ہوا۔ پھر ہم دائیں جانب مدھم روشنی میں شکستہ اور پتھریلے راستے پر چل پڑے۔ ہم جس راستے پر چل رہے تھے اس کے داہنی طرف پہاڑ تھے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ گورک اور ڈیپلائی کے پہاڑی سلسلے تھے۔ میرے تصور میں اب بھی وہ خوفناک چہرہ بار بار ابھر رہا تھا جو میں نے دراڑ کے اوپری حصے پر دیکھا تھا۔ چلتے چلتے غیر ارادی طور پر میں نے سر اٹھا کر دائیں طرف کی پہاڑیوں کی بلندی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ غیر انسانی مخلوق پہاڑیوں کی بلندیوں کے اوپر ہمارا تعاقب کر رہی ہو۔ میرے ذہن میں اچانک مم کا خیال ابھرا جو قطعاً ایک غیر انسانی مخلوق تھی۔ وہ اندرون سندھ کے لاڑ یعنی دور دراز کے ویرانوں میں رہا کرتی تھی۔ میں نے آج تک مم کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن گوٹ کے بڑے بوڑھوں سے اس کردار کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہ بالکل انسانی قد و قامت جتنی ہوتی ہے، مگر اس کا چہرہ کسی بن مانس یا گوریلے سے مشابہ ہوتا ہے۔ لیکن آج ان تاریک سنگلاخ پہاڑی ویرانوں میں اس مم کا تصور میرے لیے سوہانے روپ بنا ہوا تھا۔ جس راستے پر ہم چلے جا رہے تھے یہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ انگریزی کے ایس کی طرح بل کھا رہا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا
जैसे हम अचानक वापसी का सफ़र इख्तियार करने लगे हैं। मैं और शीना साथ साथ चल रहे थे। हमसे चंद कदम पीछे क्षितिज चला आ रहा था। हमारी चलने की रफ्तार थोड़ी सी भी सुस्त होती तो वो हमारी पीठ पर अपनी गन की आहनी नाल चुभोकर जोरदार ठोका देता और हमारे कदम खुद ब खुद तेज उठने लगते। अचानक मुझे एक ख्याल आया। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार अभी तक इन पहाड़ियों में भटक रहे होंगे। इन्हें मुतवज्जा करने के लिए हमारे लब बहरहाल आज़ाद थे। इस मुमकिन खतरे के पेश नज़र धाड़ेल जानू माची ने अपने तीनों साथियों को हम पर कड़ी नज़र रखने की ताकीद की थी। जहाँ हमारे मुंह से कोई आवाज़ निकलती वहाँ इनके हथियार गोलियां उगलने लगते। जानू माची ने अब बाएं जानिब की ढलान की तरफ उतरना शुरू कर दिया था। इस जानिब मध्यम चांदनी में मुझे खुदरो झाड़ियाँ और सरस के पस्ता कामद मगर घने दरख्तों की खासी तादाद दिखाई दी। इस पुरखतर ढलवान के इख्तिताम पर मुतअद्दिद तारीख खाइयाँ भी मुँह खोले खौफनाक मंजर पेश कर रही थीं। इन खाइयों से परे का इलाका चटियल मैदान था, जिधर अब एक चमकती हुई रेलवे लाइन और पुख्ता सड़क कोस की सूरत में साफ दिखाई देने लगी थी और लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर दरिया सिंध का बहता हुआ चौड़ा पाट भी नजर आ रहा था। हम इस वक्त सतह ज़मीन से खासी बुलंदी पर थे। फिर एक मकाम पर धाड़ेल जानू माची ने अपने हाथ के इशारे से हमें ठहर जाने को कहा। वो खुद हमसे 10-12 गज के फासले पर ठहर गया था। वहाँ आसपास खुदरो और कांटेदार झाड़ियों के अलावा 3 देवहेकल पहाड़ी पत्थर भी जमीन की सतह से उभरे हुए नजर आ रहे थे। लम्हे भर के बाद जानू माची ने हाथ हिलाकर हमें आगे आने का इशारा किया। फिर जब मैं और शीना इसके करीब पहुंचे तो मेरा दिल धक से रह गया। हमने देखा कि वहाँ ढलान की खुरदरी सतह में एक तारीक गुफा का सुराख नजर आ रहा था, जिसका बदवज़े कुतर किसी शकस्ता और टूटी हुई कब्र का ही मंजर पेश कर रहा था। जानू माची ने सबसे पहले खालकू चाचा को इसके अंदर दाखिल होने को कहा, मगर मैंने देखा खालकू चाचा को इस तंगो तारीक गुफा में जाने में तरद्दुद हो रहा था। तब जानू माची की गुर्राहटा में सरगोशी उभरी। वो खालकू चाचा से दुरुस्त लहजे में मुखातिब था। चलो अंदर, मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है, वरना धक्का देकर नीचे अंधी खाई में फेंक दूंगा तुम सबको। इसकी धमकी सुनकर खालकू चाचा जमीन पर बैठे बैठे गुफा की तरफ सरकने लगा। अब मेरी और शीना की बारी थी। इस कब्रनुमा गुफा में घुसने का तस्वुर ही मुझे लरसाए दे रहा था, लेकिन इन कड़े तरीन हालात में ये भी भुगतना था। बसूरत दीगर जानू माची हमें ज़रा भी रियायत देने के मूड में नजर नहीं आ रहा था। वो हुकूमत उली की सज़ा के तौर पर हम सबको अंधी खाई के सुपुर्द करने में ज़रा देर न लगा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और बंधे हाथों के बावजूद बमुश्किल अपने वजूद को घसीटती हुई तारीक गुफा में दाखिल हो गई। शीना ने भी मेरी तकलीद की थी। बाहर जानू माची की करक और सरगोशी हमें हिदायत जारी थीं। मैं गुफा की मज़ीद तारीकी में और गहराई में उतरने की ताकीद कर रहा था। बाहर के सुराख के मुकाबले में ये अंदर से काफ़ी खुली और कुशादा थी, मगर इसकी गहराई ज़्यादा न थी, क्योंकि अंधेरे में आगे बढ़ते हुए मैं खालकू चाचा से टकराई थी, जिसका मतलब था हम गुफा के इख्तिताम पर पहुंच गए थे। हमारे दाखिल होने के बाद जानू माची भी अपने तीनों साथियों के साथ अंदर आ गया और उसने अंदर दाखिल होने से पहले झाड़ियों का खुश्क ढेर गुफा के सुराख पर इस तरह डाल दिया था कि कोई बाहर से सुराख को देख ना सके और पहली नज़र में ये तारीक गुफा नजर आने के बजाय उगी हुई झाड़ियाँ ही महसूस हों। जानू माची के एक साथी ने दिया सलाई जलाई तो मैंने देखा जानू माची के एक हाथ में सूखी झाड़ियों का एक मूठ था। वो चारों एक दूसरे के करीबी तकरीबन जुड़कर बैठे हुए थे। दिया सलाई जलाने वाले साथी ने जानू माची के हाथ में पकड़े हुए झाड़ियों के मुठ को दिया सलाई दिखाना चाही तो जानू माची ने फौरन अपना हाथ पीछे कर लिया
اور قدرے ٹپٹ کر اپنے ساتھی سے بولا، اڑے چریا ہوا ہے کیا؟ پولیس ابھی تک آس پاس موجود ہے، تھوڑی سی بھی روشنی یا دھواں انہیں ہماری طرف متوجہ کر لے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مٹھ میں سے صرف ایک موٹی سی ڈنڈی نکالی اور دیا سلائی کے قریب کر دی، مگر دیا سلائی بجھ گئی۔ گفا میں ایک بار پھر ہولناک تاریکی پھیل گئی۔ اس کی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی اور اس میں بیٹھ کر ہی سمایا جا سکتا تھا۔ ادھر جانو ماچی نے اپنے ساتھی کو دوبارہ دیا سلائی جلانے کو کہا۔ اب اس نے اپنے ہاتھ میں الگ سے پکڑی ہوئی اس موٹی ڈنڈی کو سلگا لیا، پھر اسے اپنے ساتھی کو تھما دیا۔ اب وہ ڈنڈی اس کے ساتھی کے ہاتھ میں موم بتی کی طرح روشن ہو گئی تھی۔ گفا میں روشنی ہوتے ہی ہمارے سائے تنگ و تاریک دیواروں پر لرزا ہو گئے۔ میں نے دیکھا جانو ماچی اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ جانو ماچی میری توقع سے زیادہ چالاک تھا۔ وہ کسی بھی قسم کے حالات کی سنگینی کا رخ موڑنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس وقت بھی اس کا چہرہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا، جبکہ اس کے تینوں ساتھیوں کے چہروں پر بدستور پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک ایک بار پھر ہماری سماعتوں سے فائرنگ کی تیز آواز ٹکرائی۔ آواز خاصی قریب سے آئی تھی۔ جانو ماچی اور اس کے تینوں ساتھی بری طرح چونک پڑے۔ جانو ماچی نے جلدی سے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے ڈنڈی چھینی اور اس کا سلگتا ہوا سرا پتھریلی زمین پر دے مارا۔ گفا کا محدود سیلن زدہ ماحول پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ ٹھٹکی ہوئی سماعتوں میں چیختے ہوئے اعصابی سناٹے اترنے لگے۔ فائرنگ کی آواز جانو ماچی اور اس کے تینوں ساتھیوں کے لیے پریشانی کا سبب ضرور تھی، لیکن ہمارے لیے یہ آواز مسرت و طمانینت کا باعث تھی، کیونکہ بلا شبہ فائرنگ کی یہ آواز پولیس کی انفرادیوں میں موجودگی کا ثبوت تھی، جو شاید ابھی تک جانو ماچی کے گروہ کے باقی ساتھیوں کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ شاید پولیس یا رینجرز کے اہلکاروں نے ابھی تک ان پر قابو نہیں پایا تھا۔ اچانک فائرنگ میں شدت آ گئی۔ اب تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے سروں پر گولے پھٹ رہے ہوں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب رائفلوں کے ساتھ دستی بموں اور راکٹ لانچروں کا بھی آزادانہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم سب اندھیری گفا میں ساکت و صامت بیٹھے تھے۔ جانو ماچی اور اس کے تینوں ساتھی اس نئی اور مخدوش صورتحال پر متفکر ہو رہے تھے۔ انہیں یقیناً اس بات کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں پولیس ادھر نہ آ نکلے۔ گفا کے باہر وادی میں گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ لگ بھگ کوئی 2-3 گھنٹوں کی فائرنگ کے بعد اس کی شدت میں کمی آتی گئی اور پھر اگلے نصف گھنٹے بعد فائرنگ کی آوازیں بالکل ہی بند ہو گئیں۔ ہر سو خاموشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہونے والی دھواں دھار گھن گرج کے بعد اب سناٹے اور بھی چیختے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ اچانک گفا کے تاریک اور خاموش ماحول میں خالقو چاچا کی قدرے گونجدار آواز ابھری۔ وہ جانو ماچی سے مخاطب تھا۔ جانو، تو نے ڈیرے سے فرار ہو کر اچھا نہیں کیا۔ تیری غیر موجودگی سے ساتھیوں کے حوصلے پست ہوئے ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے وہ پولیس مقابلے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ خالقو چاچا کی آواز میں ایک درد انگیز لرزاہٹ تھی۔ ملعون جانو ماچی نے جواباً غصیلے لہجے میں خالقو چاچا کو ڈپٹتے ہوئے غرا کر کہا، بکواس بند کر تو اپنی، ورنہ ادھر ہی تیرا قصہ پاک کر دوں گا۔ اس خبیث کے پاس اور کوئی جواب نہ تھا، لہٰذا خالقو چاچا بھی چپ ہو رہا۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا رہا۔ سکون کے چند لمحات میسر آتے ہی تھکاوٹ اور نیند نے غلبہ پانا شروع کر دیا۔ بہرحال نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں گفا کی کھردری دیوار کے ساتھ ذرا پشت ٹکا کر نیم تراسی ہو گئی۔ تاریک گفا کے تنگ و تاریک اور سیلن زدہ ماحول میں سوتے جاگتے بالآخر یہ بھیدوں بھری رات بھی تمام ہو گئی اور صبح کی روشنی پھیل گئی۔ مسلسل بھاگ دوڑ اور ایک طویل مدت تک دونوں ہاتھ پشت پر بندھے رہنے کی وجہ سے پورا وجود تھکن سے چور اور اکڑ کر رہ گیا تھا۔ بندشوں کی جگہ پر سوجن ہو گئی تھی اور
ناقابل بیان ٹیسوں نے رگے جامے اتر کر ایک ایک پل کو پرازیت بنا کر رکھ دیا تھا۔ ہماری طرح جانو ماچی اور اس کے ساتھیوں کی بھی نیندیں غارت تھیں۔ ان کی حالت بھی ہم سے کچھ مختلف نہ تھی۔ ہمیں ان خبیثوں کا خوف تھا اور انہیں پولیس اور رینجرز والوں کا۔ ہم سب اب پوری طرح بیدار ہو چکے تھے۔ پھر شاید خالقو چاچا نے ہی میرے اور شینا کے بشروں سے ہماری تکلیف کا اندازہ کرتے ہوئے جانو ماچی سے مخاطب ہو کر کہا، اڑے جانو، اس طرح ہم کب تک پڑے رہیں گے؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ جانو ماچی میں شاید ابھی کچھ انسانیت باقی تھی، لہٰذا وہ خالقو چاچا کے اشارے کو سمجھ کر کھردرے لہجے میں بولا، اچھا ٹھیک ہے، پہلے مجھے ذرا باہر کا جائزہ لینے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہوا، اڑے موگو، تو ذرا باہر جا کر کوئی پیشاب وغیرہ کرنے کی جگہ دیکھ، مگر پولیس کا بھی دھیان رکھنا۔ موگو اس کی ہدایت پر اپنی رائفل سنبھالے گفا کے سرے کی طرف کھسکا اور پھر وہاں موجود جھاڑیوں کو احتیاط سے پرے کرتا ہوا ادھر ادھر دیکھ کر باہر نکل گیا۔ مجھے بھوک سے زیادہ پیاس ستانے لگی تھی، حلق مارے پیاس کے سوکھ رہا تھا اور ہونٹوں پر پپڑیاں سی جم گئی تھیں۔ جب موگو کو گئے کافی دیر ہو گئی تو ہمیں حیرت اور جانو ماچی اور اس کے دونوں ساتھیوں کو تشویش نے آ لیا۔ تب اس کے ایک ساتھی سے رہا نہ گیا اور جانو ماچی سے بولا، سردار سائیں، یہ موگو کہاں رہ گیا ہے؟ بڑی دیر لگا دی اس نے۔ ہاں، مجھے بھی اس کی فکر ہو رہی ہے، جانو ماچی نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سردار، میں جا کر دیکھوں اسے، کہاں رہ گیا ہے وہ؟ اس ساتھی نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ جانو ماچی نے ایک پرسوچ نگاہ اپنے ساتھی پر ڈالی اور دھیرے سے اپنا سر ہلا دیا۔ پھر اس کا دوسرا ساتھی بھی گفا کے سوراخ سے باہر نکل گیا۔ جانو ماچی کے اس دوسرے ساتھی کا نام چاڑو تھا۔ جب اسے بھی گئے کافی دیر گزر گئی تو جانو ماچی کا ماتھا ٹھنکا، خود ہماری کیفیت بھی عجیب سی ہونے لگی۔ مجھے خود حیرت ہو رہی تھی کہ آخر موگو اور چاڑو کدھر غائب ہو گئے تھے اور اب تک لوٹے کیوں نہیں تھے۔ ایک خیال میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ کہیں وہ دونوں موجودہ حالات سے گھبرا کر فرار تو نہیں ہو گئے تھے۔ اچانک گفا کے سناٹے دار ماحول میں جانو ماچی کے تیسرے ساتھی شیدی کی لرزتی ہوئی آواز گونجی، سائیں، یہ کیا چکر ہے؟ مجھے تو خطرے کی بو آ رہی ہے۔ نہیں، جانو ماچی کے منہ سے اضطراری انداز میں نکلا، جس سے اس کے اندر کی کیفیت عیاں ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے سنبھالا لیا اور گمبھیر آواز میں گویا ہوا، شیدی، مجھے واقعی کوئی گڑبڑ لگتی ہے، دیکھ، تو ادھر ہی ان تینوں پر نظر رکھ، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ مگر سردار، شیدی نے جواباً کچھ کہنا چاہا، مگر جانو ماچی اس کی طرف دھیان دیے بغیر سانپ کسی صورت کے ساتھ باہر نکل گیا۔ جانو ماچی کے باہر نکلتے ہی گفا میں پراسرار سکوت چھا گیا، اس قدر گہرا کہ مجھے اپنے سینے میں دھڑکتے دل کی آواز کن پٹیوں پر دھمک مارتی محسوس ہونے لگی۔ جانو ماچی کے دونوں ساتھی نہ جانے کن پراسرار حالات کا شکار ہو گئے تھے، اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ البتہ یہ بات ہمارے لیے امید افزا ضرور تھی کہ گفا میں اب ہمارا صرف ایک ہی دشمن موجود تھا۔ ہم تین تھے اور ہمارا دشمن ایک۔ ہمیں اس تعداد کے لحاظ سے برتری تو حاصل تھی، مگر یہ برتری ہمارے بندھے ہونے کی وجہ سے زیرو تھی۔ اس اچانک اور پراسرار صورتحال نے یقیناً شینا اور خالقو چاچا کو بھی اچھمپے میں ڈال کر رکھ دیا تھا اور ہم تینوں عجیب نظروں سے ایک دوسرے کے چہروں کی طرف ڈھکے جا رہے تھے۔ پھر میں نے ذرا دزدیدہ نظروں سے چند فٹ کے فاصلے پر دم بخود بیٹھے شیدی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب کا جال سا بن گیا تھا۔ وقت جیسے جیسے سرکتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ بھی تاریک سا ہوتا جا رہا تھا۔ غالباً اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر اس کا سردار جانو ماچی بھی موگو اور جاڑو کی طرح واپس نہ لوٹا تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً یہی بات رہی ہوگی۔ چنانچہ جب جانو ماچی کو بھی گئے کافی دیر ہو گئی تو شیدی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے کرخت چہرے پر طاقت، حاکمیت اور بالادستی کا جو جوش تھا وہ سب اڑن چھو ہو گیا۔
ہم تینوں کے لیے بہرحال موگو جاڑو اور دھاڑیل جانو ماچی کی یہ عجیب و غریب پراسرار گمشدگی خوش آئند بات تھی، اگرچہ اس کا اب بھی ہمیں پوری طرح اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ تینوں گفا سے باہر جا کر جن پراسرار حالات کا شکار ہوئے ہوں گے، کیا وہ میرے، شینا اور خالکو چاچا کے لیے سازگار ہو سکتے ہیں۔ ادھر جانو ماچی کے تیسرے ساتھی شیدی کی پریشانی اتنی حد تک فزوں تر ہو رہی تھی۔ اچانک باہر گولی چلنے کی آواز ابھری۔ ہم سب ایک بار پھر پوری طرح ٹھٹک گئے۔ شیدی کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ساتھ اب حواس باختگی کے آثار نمودار ہو چلے تھے، تاہم اس نے یوں چپ کے پڑے رہنے کے بجائے اب خود بھی باہر کا جائزہ لینے کی ٹھانی اور اپنی رائفل سنبھالی، پھر ہماری طرف کہرناک نظروں سے گھورتے ہوئے خدا کر بولا، تم تینوں میں سے کسی نے ذرا بھی کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس گفا کو تمہاری قبر بنا ڈالوں گا۔ ہم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، صرف خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ پھر شیدی بھی چوپایوں کی طرح رینگتا ہوا گفا سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا چکر ہے خالکو چاچا؟ گفا کے سناٹے دار ماحول میں شینا کی قطرے لرزاں آواز ابھری۔ میں تو خود حیران ہوں، جواباً خالکو چاچا کی متحیر آواز ابھری، لیکن مجھے نہ جانے کیوں پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی پریشانی کا اظہار کر ڈالا اور مزید کچھ کہنا چاہا، مگر دوسرے ہی لمحے گفا کے سوراخ کے بالکل قریب کسی کے قدموں کی آواز ابھری اور پھر ہم تینوں کو چونکنے کا موقع بھی نہ ملا کہ ایک زخمی شخص کو لڑکھڑاتے ہوئے رینگ کر اندر آتے دیکھا۔ اس کے گرنے کے انداز سے ایسا لگا تھا کہ جیسے کسی نے اسے زور سے وہاں دھکیلا تھا۔ اسے دیکھ کر ہماری آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ جانو ماچی تھا، بالکل نہتہ اور مضروب۔ اسے اندر دھکیلنے والا جو کوئی بھی تھا وہ باہر موجود تھا۔ ہم تینوں کی متوحش نظریں وہاں جم گئی تھیں جب ہمیں ایک جھکا جھکا چہرہ نظر آیا۔ یہ ایک انسانی چہرہ تھا، مگر اس انسانی چہرے کے نقوش ابھی واضح نہیں ہوئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے گفا میں خالکو چاچا کی جوش مسرت سے بھرپور آواز ابھری۔ وہ شاید اس چہرے کو پہچان چکا تھا۔ اڑے مٹھو، یہ تو ہے ڑے؟ اڑے تو نے آج یاری کا حق ادا کر دیا۔ مٹھو، میرے ذہن میں یہ نام گونجا تو میرا رواں خوشی سے جھوم اٹھا۔ جانو ماچی کو اندر دھکیل کر آنے والا خالکو چاچا کا جانثار ساتھی مٹھو تھا، جو بغاوت کی بو محسوس کرتے ہی خالکو چاچا کے ڈیرے پر سے روپوش ہو گیا تھا۔ منٹھار اور مٹھو کو نجات دہندہ کے روپ میں دیکھ کر ہم تینوں کے چہرے خوشی اور مسرت کے احساس سے کھل اٹھے۔ منٹھار کے ہاتھ میں 7mm تھی۔ اس نے جانو ماچی کو گفا کے اندر منہ کے بل لٹا کر اس کی پشت پر رائفل کی نال رکھ دی تھی۔ اس نے سب سے پہلے خالکو چاچا سے معذرت خانہ لہجے میں کہا، سردار سائیں، معاف کرنا، تم ذرا میرے قریب آؤ ورنہ یہ رذیل موقع سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگائے گا۔ خالکو چاچا اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بمشکل اس کے قریب کھسکا اور مڑ کر بندھے ہوئے ہاتھوں کا رخ منٹھار کی طرف کر دیا۔ منٹھار نے رائفل ایک طرف ٹکا دی اور اپنا ایک گھٹنا منہ کے بل زمین پر پڑے جانو ماچی کی پشت پر ٹکایا اور خالکو چاچا کی رسیاں کھولنے لگا۔ ایسے میں جانو ماچی نے کراتے ہوئے کسمسانے کی کوشش کی، مگر منٹھار پوری طرح سے چوکنا تھا۔ اس نے اپنے گھٹنے کا دباؤ مزید بڑھا دیا۔ خالکو چاچا کی رسیاں کھول کر منٹھار نے فوراً اپنی رائفل سنبھال لی۔ خالکو چاچا چند لمحات تک اپنی کلائیاں مسلتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس نے میرے اور شینا کے بھی جکڑ بند کھول ڈالے۔ ہاتھوں کے جکڑ بند کھلتے ہی پورے وجود میں سکون بخش لہریں دوڑ گئیں۔ کم و بیش 12-13 گھنٹوں سے مسلسل دونوں ہاتھ بندھے رہنے کی وجہ سے دوران خون رکا ہوا تھا۔ جب دونوں بازو رسیوں سے آزاد ہوئے تو کلائیوں کاندھوں کو نارمل ہونے میں کچھ وقت لگا۔ بندشوں سے آزاد ہوتے ہی میرے دل میں جانو ماچی کے لیے نفرت کا ایک ابال سا اٹھنے لگا۔ یہ ایک فطری اور نفسیاتی رد عمل تھا، اور اب میں ہی نہیں بلکہ شینا اور خالکو چاچا بھی
رسیل جانو ماچی کے لیے ایسا ہی نفرت انگیز جذبہ لیے ہوئے تھے، لیکن اب جب کہ جانو ماچی خود ہمارے قدموں میں پڑا ہوا تھا، ہم فوری طور پر اپنے غصے کا کوئی عملی مظاہرہ نہ کر سکے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہ تھا کہ ایسے سپاک شخص کو بغیر سزا دیے چھوڑ دیا جاتا۔ منٹھار نے بے شک کڑے حالات میں پس پردہ رہ کر بڑی جرأت آمیزی اور ہوشیاری کے ساتھ جانو ماچی جیسے بھیڑیے کو خاک چاٹنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے تفصیلی طور پر بعد میں بتایا کہ جیسے ہی غدار جانو ماچی نے ڈیرے پر خالکو چاچا کے خلاف کارروائی کی اور خالکو چاچا کے قریبی جاں نثار ساتھیوں کا بے دردی سے خاتمہ کرنا شروع کیا، تو وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھے بڑی تندہی اور دلیری کے ساتھ ہمیں دھاڑیل جانو ماچی کے سفاک پنجوں سے چھڑانے کے لیے کوشاں رہا تھا، جس میں بالآخر اسے کامیابی ہوئی تھی۔ منٹھار نے بتایا تھا کہ وہ گزشتہ رات سے ہی ہم پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، حتیٰ کہ جب جانو ماچی اور اس کے تینوں ساتھی ہمیں اس جوت درال میں لے کر داخل ہوئے، تب بھی وہ خاموشی سے ہمارے تعاقب میں تھا اور موقع کی تاک میں چھپا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی جانو ماچی نے اپنے پہلے ساتھی موگو کو گفا سے باہر بھیجا، تو وہاں گھات لگائے بیٹھے منٹھار نے بڑی خاموشی کے ساتھ موگو کا گلا دبوچ کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ جانو ماچی کی اس بے وقوفی نے اس کی بدقسمتی پر مہر لگا دی تھی۔ جب جانو ماچی نے اپنے دوسرے ساتھی جاڑو کو بھی موگو کی تلاش میں بھیجا، تو وہ بھی منٹھار کا شکار ہو کر راہی ملک عدم ہوا۔ پھر جب جانو ماچی خود اپنے دونوں ساتھیوں کی تلاش میں نکلا، تو منٹھار نے اس پر بھی قابو پا لیا اور اسے خاصا زخمی بھی کر ڈالا۔ بعد میں جب منٹھار اسے اپنی رائفل کی نال پر گفا کی طرف لے جانے لگا، تو اس اثنا میں جانو ماچی کا تیسرا ساتھی شیدی، جو خاصا پریشان اور حواس باختہ ہو رہا تھا، گفا سے باہر نکلا، تو منٹھار نے اسے بھی بڑے آرام سے گولی مار کر جہنم فاصل کر دیا تھا۔ دن کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ چمکیلی دھوپ پہاڑوں میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو گفا ہمارے لیے قید خانہ تھی، وہی اب ہماری جائے پناہ اور دھاڑیل جانو ماچی کے لیے قید خانہ بن چکی تھی۔ اس کے نہ صرف دونوں ہاتھوں کو پشت کی جانب موڑ کر رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا، بلکہ اس کی دونوں ٹانگیں بھی مضبوطی سے باندھ دی گئی، اور یہ کار خیر خالکو چاچا اور اس کے دستے راز منٹھار نے مل کر انجام دیا تھا۔ گفا کے سوراخ پر ایک بار پھر جھاڑ جھنکار پھیلا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اندر کا ماحول اب قدرے نیم تاریک ہو گیا تھا۔ گفا میں اکڑو بیٹھے رہنے کی وجہ سے ہماری کمریں دوہری ہو چکی تھیں، لیکن حالات چونکہ نسبتاً قدرے معمول پر آ گئے اور بازی بھی ہمارے حق میں پلٹ چکی تھی، اس لیے اب ایسی چھوٹی موٹی تکالیف ناقابل برداشت ہی تھیں۔ ہم اب جلد سے جلد اس تنگ و تاریک کھو سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ خود میرا یہ ذاتی خیال تھا کہ اب مجھے اور شینا کو خاموشی سے اپنا راستہ الگ کر لینا چاہیے، لیکن اس میں ابھی ہمیں اخلاقی طور پر خالکو چاچا کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھنا تھا۔ فرصت کے چند لمحات میسر آتے ہی میں نے منٹھار کے چہرے پر عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ وہ کنکیوں سے کبھی میز پر زمین پر پڑے جانو ماچی کی طرف دیکھتا، تو کبھی سامنے بیٹھے خالکو چاچا کی طرف۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ خالکو چاچا سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، مگر جانو ماچی کی موجودگی کی وجہ سے بول نہیں پا رہا تھا۔ تاہم خالکو چاچا نے منٹھار کے چہرے سے اس کی اندرونی کیفیت محسوس کر لی تھی، لہٰذا اس نے پوچھا، منٹو، تو کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ہاؤ سائیں، جواباً منٹھار نے چھٹکے دار آواز میں کہا۔ بول، میں سن رہا ہوں، خالکو چاچا نے گہری متانت کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ منٹھار نے ایک نظر جانو ماچی کی طرف دیکھا اور ذرا متذبذب نظر آنے لگا۔ خالکو چاچا نے جیسے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، منٹو، تجھے جو کچھ کہنا ہے کہہ دے، اس مردود کی فکر نہ کر،
ہمارا ایک ایک پل قیمتی ہے، ہم دونوں زیادہ دیر یہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ کیا پولیس اور رینجرز کے لوگ ابھی تک محاصرہ کیے ہوئے ہیں؟ خالقو چاچا کی بات پر منٹھان نے ایک طویل سانس لی اور پھر جواباً بولا، ہاؤ سائیں، پولیس نے محاصرہ تو کر رکھا ہے، مگر ایک اور خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور ہمارا بھی یہاں سے فوری طور پر باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، منٹھان نے بتایا، اور نہ جانے کیوں میرے پورے وجود میں سنسناتی ہوئی پھریری سی توڑ گئی۔ میں اور شینا تم بخود سے اس کا چہرہ تکے جا رہے تھے۔ خالقو چاچا نے بھی منٹھار کے لہجے کی سنسنی خیزی کا اندازہ لگاتے ہوئے فوراً اس سے کہا، کیا بات ہے بابا، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ سائیں، ہمارے گروہ کے آدمی جو اب غدار جانو ماچی کے ساتھ مل چکے ہیں، انہوں نے ڈٹ کر پولیس کا مقابلہ کیا ہے۔ اب یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے ساتھ دھاڑیل مصری خان اور لائق چانڈیوں کا بھی ٹولہ جا ملا ہے۔ ان تینوں نے پولیس اور رینجرز کا جم کر مقابلہ کیا ہے۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہوا تو میں نے دیکھا منٹھار کی بات پر خالقو چاچا کے چہرے پر گمبھیر سناٹا چھا گیا۔ اور سردار سائیں، تم کو پتہ ہے کہ یہ دونوں ٹولے تمہارے جانی دشمن اور ہمارے غدار ساتھیوں کے دوست ہیں۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد منٹھان نے اپنی بات آگے بڑھائی، سائیں، ان وادیوں میں کسی بھی لمحے بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ یہ خاموشی عارضی ہے، یہ جو ایک بہت بڑے طوفان کا پتہ دیتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ پولیس نے لاڑکانہ ڈسٹرکٹ سے مزید نفری طلب کی ہے۔ میری رگوں میں خون کی گردش ایک دم تیز ہو گئی اور دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ مجھے اپنی اور شینا باجی کی فکر ستانے لگی۔ میں نے دل میں سوچا، اس سے پہلے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے، ہمیں فی الفور یہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ اس کا برملا اظہار میں نے خالقو چاچا سے کر ڈالا، چاچا سائیں، پھر تو ہمارا یہاں رہنا اور زیادہ دیر تک رکنا خطرناک ہوگا۔ مگر ردی، ہمارا یہاں سے باہر نکلنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، جواباً منٹھان نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ چاچا سائیں، کنجا ٹھیک کہتی ہے، شینا نے میری تائید کی۔ اس وقت وادی میں پولیس اور خطرناک ڈاکوؤں کے تینوں ٹولوں کے درمیان کسی بھی وقت گھمسان کی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایسے میں جبکہ ہم خود بھی غداروں کے نشانے پر ہیں جو ہمیں ایسے حالات میں دیکھتے ہی جان سے مار ڈالیں گے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کی پناہ میں چلے جائیں؟ ایسے میں جبکہ آپ نے خود بھی مجرمانہ زندگی سے تائب ہونے کا فیصلہ کر ڈالا ہے، تو یہ بات ہم سب کے حق میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ میں 100% شینا کی بات سے متفق تھی۔ البتہ میں نے دیکھا جانو ماچی کے چہرے پر ذرا بے چینی کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ یقیناً یہ بات اس کے حق میں نہیں جاتی تھی۔ البتہ شینا کی بات پر منٹھار اور خالقو چاچا گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ پھر خالقو چاچا نے بھی شینا کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے فوراً حتمی لہجے میں کہا، تو ٹھیک ہے دھیے، مصری خان اور لائق چانڈیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ لوگ میرے اس وقت سے دشمن بن چکے تھے جب سے میں نے خود کو رضاکارانہ طور پر پولیس انتظامیہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ بات اس غدار جانو ماچی نے کسی طرح ان دونوں دھاڑیل سرداروں تک پہنچا دی تھی اور انہیں میرے خلاف ورغلاتے ہوئے یہ کہانی بھی گھڑ لی تھی کہ اپنی گرفتاری کے بعد میں دھاڑیل مصری خان اور لائق چانڈیوں کی خفیہ کمی گاہوں کے بارے میں پولیس کو بتا کر ان دونوں کو گرفتار کروا کر انتظامیہ سے رعایت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر ان دونوں کے ایما پر اس غدار نے گروہ میں میرے خلاف بغاوت کا زہر کھولنا شروع کر دیا تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دھاڑیل مصری خان اور لائق چانڈیوں کی ان وادیوں میں اچانک موجودگی اتفاقی نہیں تھی۔ یہ دونوں ضرور اس غدار جانو ماچی کی بغاوت کے سلسلے میں مدد کو پہنچنے والے تھے۔ ہاں، البتہ پولیس سے ان کا ٹاکرا اتفاقی ہی تھا۔
चाचा साईं, अब इन बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें अब शीना बाजी के मशवरे के मुताबिक फ़ौरन पेशकदमी कर देनी चाहिए। इनके खामोश होते ही मैंने तेज़ी से कहा, खालकू चाचा ने मेरी बात पर एक पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। लगता है कि ऐसा ही करना पड़ेगा हमें, मगर इस गद्दार का क्या करें? इसे भी साथ लिए चलते हैं। जब पुलिस की पनाह में ही जाना है तो इसे भी इनके ही हवाले कर देना चाहिए। शीना एकदम बोली, चलो बाबा, तुम लोग सब तैयार हो फिर? आखिर में खालकू चाचा ने हम सब की तरफ देखते हुए कहा तो हमने बैक वक्त सर हिला दिया। मंठार कदरे मुतज़ब्ज़ब था, अलबत्ता उसने इसका इज़हार नहीं किया था। इसकी खामोशी को रजामंदी समझते हुए खालकू चाचा ने मंठार से कहा, अरे मंठू, हाजिर साईं बड्डा। अरे बाबा तू इधर ठहर, मैं ज़रा पहले बाहर जाकर हालात का जायज़ा लेकर आता हूँ। वैसे क्या तुझे कुछ अंदाज़ा है कि पुलिस वादी के कौन से हिस्से की तरफ मौजूद हो सकती है? हाँ साईं, मंठार ने झट गर्दन हिलाते हुए कहा। डिप्लाई का सिलसिला जिधर ख़त्म होता है, मेरा ख्याल है कि उधर ही उन्होंने मोर्चे बना रखे हैं। पहले डबलाई और गोरख के 3 अतराफ में मौजूद थी, मगर जैसे ही धाड़ेल मिस्री खान और धाड़ेल लाइक चांडियों के टोले गद्दारों से मिले तो इन तीनों ने जमकर भरपूर तरीके से पुलिस का मुकाबला किया और पुलिस को जानी नुकसान भी पहुंचाते हुए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसका मतलब है कि इस वक्त पुलिस के मुकाबले में गद्दारों का पलड़ा भारी है। खालकू चाचा ने ज़ेरे लब कहा। इसीलिए तो कहती हूँ चाचा साईं, हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं 2 हाथियों के दरमियान। चंगा चंगा, खालकू चाचा ने हाथ उठाकर मेरी बात काटी और कुछ सोचते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि मैं पहले बाहर जाकर गिरदोपेश का जायज़ा ले लूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। तुम ठहरो इधर ही सरदार साईं, मैं खुद जाता हूँ, मंठार ने एकदम कहा और फिर खालकू चाचा से इजाज़त मिलते ही वो गुफ़ा से बाहर निकल गया। मंठार थोड़ी देर बाद ही लौट आया और हमें चलने को कहा। फिर सबसे पहले खालकू चाचा बाहर निकला और इसके बाद मैं और शीना। आखिर में मंठार जानू माछी पर राइफल ताने गुफ़ा से बरामद हुआ। इसने जानू के पैरों की रस्सियाँ खोल दी थीं, अलबत्ता दोनों हाथ पुश्त पर बंधे रहने दिए थे। मैंने देखा मंठार ने जानू माछी के मुंह पर भी कोई कपड़ा मजबूती से लपेट दिया था ताकि वो चीख चिल्लाकर अपने साथियों की तवज्जो इस जानिब मबजूल न करा सके। अब हम मंठार की निशानदही पर एहतियात और होशियारी से आगे बढ़ने लगे। हमारे बाएं जानिब ढलान और घाटियाँ थीं और अब हम दाईं जानिब की पहाड़ियों के साथ साथ संगलाख छज्जों के नीचों से गुजर रहे थे। मंठार ने बताया था कि पुलिस जनूबी सिमत की पहाड़ियों की तरफ थी और अब हम उसी सिमत महवे सफ़र थे। हमें पुलिस का ख़तरा नहीं था, बजूस इसके कि कहीं वो हमें डाकुओं का साथी समझकर बेदरेक फायरिंग न कर डालें। मगर सबसे ज़्यादा ख़तरा हमें जानू माची के साथियों और मिस्री खान के साथी टोलों का था। अगर इनकी हम पर नज़र पड़ जाती तो हम बदतरीन खाला से दो चार हो सकते थे। अचानक फ़ज़ा में दूर कहीं हल्की कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। हम सब बुरी तरह ठिठ गए। आवाज़ जनूबी सिंध की पहाड़ियों के अकब से आ रही थी। अभी हम आवाज़ से मुतालिक कोई अंदाज़ा लगा ही रहे थे कि अचानक गड़गड़ाहट लम्हा ब लम्हा सीनों में धमक और दिमागों में तेज़ गूंज पैदा करती हुई करीब आती चली गई। अगले ही लम्हे हमें जनूबी चोटियों की सिमत से एक हेलीकॉप्टर तेज़ी के साथ उभरता हुआ दिखाई दिया। यह हल्की साख्त का मिलिट्री रॉकेट बरदार हेलीकॉप्टर था, जिसका मतलब था कि पुलिस और रेंजर्स ने इस बार आर्मी से मदद तलब की थी। शायद डाकुओं के खिलाफ इस बार ग्रैंड ऑपरेशन क्लीन अप किया जा रहा था। अभी हम संभल भी नहीं पाए थे कि फ़ज़ा पे दर पे धमाकों से लरज़ उठी। हम सब हिलकर रह गए थे। खालकू चाचा ने चिल्लाकर हमें ज़मीन पर लेट जाने का हुक्म दिया। जंग का अफरीत जैसे एक बार फिर जाग उठा था। आसपास की पहाड़ियाँ एकदम ही गोलियों की समा खराश गूंज और दिल दहला देने वाले बम धमाकों से लरसने लगी थीं। बमों और रॉकेट लॉन्चर्स आज़ादाना इस्तेमाल हो रहे थे। चंद शैल हमसे कुछ फासले पर ही आकर गिरे थे।
دھماکے اس قدر شدید تھے کہ ہمیں کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے کہ دو غبار اور دھوئیں کے بادل طاغوتی بگولوں کی طرح چہار اطراف رقصاں تھے۔ کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ صورتحال جان لیوا حد تک خطرناک ہو گئی تھی۔ میرے چہرے پر خراشیں پڑ چکی تھیں اور آنکھیں چل رہی تھیں۔ دماغ شدید جھنجھناہٹ کا شکار تھا۔ مجھے ایسے میں شینا کی فکر ستانے لگی تھی اور رذیل جانو ماچی کی بھی، جو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، بلکہ کوئی بعید نہیں کہ وہ ہمیں جانی نقصان بھی پہنچانے کی مذموم کوشش کر سکتا تھا۔ میں پیٹ کے بل زمین کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور میری کوشش یہی تھی کہ خود کو پہاڑی چھجے کے نیچے اور اس کی سنگلاخ آڑ کے ساتھ چپکائے رکھوں۔ ساتھ ہی میں اپنے ارد گرد بھی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر گرد و غبار دھوئیں کے سوا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، دو ہاتھیوں کے درمیان پسنے کا خوف دامن گیر تھا۔ اب اس آفت ناگہانی سے خدا ہی محفوظ رکھ سکتا تھا، کیونکہ کوئی بھولی بھٹکی گولی یا بم ہمارے سروں پر بھی پھٹ سکتا تھا، بلکہ آگ اگلتے گولے تو خود مجھے اپنے قریب بھی پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، جس کی آتشی لپک میں نے صاف اپنے چہرے پر بھی محسوس کی تھی۔ کافی دیر تک یہ ہلاکت خیز دھماکے ہوتے رہے، پھر اس کے بعد ان میں بتدریج کمی آتی چلی گئی۔ کس کا پلڑا بھاری تھا اور کون زیر دست آ چکا تھا، کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ فائرنگ اور دھماکوں میں ذرا کمی آتے ہی گرد و پیش پر چھائے ہوئے دھوئیں کے بادل بھی چھٹنے لگے، مگر سماعتیں ابھی تک جھنجھنا رہی تھیں اور دماغ تیز گونج کی زد میں آیا ہوا تھا۔ بارود کی ناگوار بو نتھنوں کے ذریعے دماغ میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے ذرا سر اٹھا کر دیکھا، مجھے کچھ فاصلے پر مٹی اور گرد و غبار سے ہٹے ہوئے بے سود وجود زمین کے ساتھ چپکے ہوئے نظر آئے، مگر اس وقت میں تھک سے رہ گئی جب مجھے ان میں ایک کی کمی نظر آئی۔ ہم 5 افراد تھے، مگر اب میرے علاوہ 4 افراد کے بجائے 3 دکھائی دے رہے تھے۔ کیا جانو ماچی فرار ہو چکا تھا؟ میرے دماغ میں لرزہ خیز خیال ابھرا۔ فائرنگ اور دھماکوں میں اب تعطل آتے آتے بالکل سناٹا چھا گیا۔ تب میں نے اپنے دکھتے وجود کو سمیٹا اور بمشکل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خدا کا شکر تھا سب خیریت سے تھے۔ میرے پیچھے بالکل قریب شینا بھی اٹھ بیٹھی تھی اور سامنے خالقو چاچا منٹھار بھی قدرے سرعت کے ساتھ اٹھ کر ہمارے قریب آ گئے، جبکہ جانو ماچی غائب تھا۔ یہ مردود کدھر غائب ہو گیا؟ خالقو چاچا نے آہستگی سے کھانستے ہوئے کہا اور پھر ساتھ ارد گرد نظریں دوڑانے لگا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہم نے بھی اپنے اطراف میں متلاشی نظروں سے دیکھا، لیکن بے سود جانو ماچی کہیں نظر نہ آیا۔ لگتا ہے کہ یہ کمینہ موقع سے فائدہ اٹھا کر رفو چکر ہو گیا ہے، منٹھار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جانو ماچی وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ پہاڑی کے عقب سے جدھر ڈیپلائی اور گورکھ باہم مل کر کوس کی صورت مڑ رہی تھیں، اب وہاں سے وقفے وقفے سے گولیاں چلنے کی آوازوں کے ساتھ راکٹ داغنے کی دھماکہ دار گونج بھی سنائی دے رہی تھی۔ تم دونوں ٹھیک تو ہو نا دھیو؟ خالقو چاچا نے میری اور شینا کی طرف دیکھ کر پوچھا تو ہم نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ہم سب کی ایک ہی حالت ہو رہی تھی، بال مٹی سے ہٹ کر کھچڑی ہو رہے تھے، چہرہ بالکل سفید اور مذاقہ خیز ہو رہے تھے، حلق میں مٹی کی کرکراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا چاچا سائیں، میں خالقو چاچا کی طرف دیکھ کر فکر مند لہجے میں بولی۔ وہ مردود اس طرح ہمیں جانی نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں ہر حالت میں اس موذی کو ڈھونڈنا ہوگا۔ مجھے ان حالات میں بھی حالت جنگ سے مفر نہ تھا۔ میرا رواں رواں اس وقت کڑے حالات سے پوری طرح نبرد آزما ہونے کے لیے پرجوش تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ خالقو چاچا یا منٹھار جواباً کچھ کہتے، اچانک مشرقی پہاڑیوں سے ایک ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ ہم نے بیک وقت سر گھما کر آواز کی سمت دیکھا۔ وہاں مجھے ذرا بلندی پر آرمی کا وہی ہلکی ساخت والا گن شپ ہیلی کاپٹر نظر آیا، جسے تھوڑی دیر پہلے بھی ہم دیکھ چکے تھے، مگر اس بار میں نے دیکھا
اس کی تم سے دھوئیں کی ایک گاڑی لکیر چھوٹ رہی تھی اور وہ ہموار پرواز کے بجائے فضا میں بری طرح ڈول رہا تھا۔ لیکن اس وقت ہم سب کی سانسیں سینوں میں اٹک گئیں جب وہ ڈولتا ہوا بے قابو ہو کر سیدھا ہماری طرف آنے لگا۔ اسے شاید دشمن کا کوئی راکٹ لگا تھا۔ اسی لمحے خالقو چاچا نے چلا کر ہم سے کہا، یہ ہیلی کاپٹر تباہ ہو رہا ہے، ڈھلان کی طرف کود جاؤ، جلدی کرو۔ زیادہ دیر حیرت و مصیبت میں مبتلا رہنے کا مطلب موت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس تباہ کن صورتحال کا اندازہ ہم نے بھی لگا لیا تھا، لہٰذا ہم نے آؤ دکھانا تاؤ ڈھلان کی طرف چھلانگیں لگا دیں۔ میرے حواسوں نے ابھی پوری طرح ہوش و خرد کا دامن نہیں چھوڑا تھا کہ اچانک ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور میرا ذہن میرے ساتھ ہی اتھاہ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کوئی مجھے زور زور سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے حواس بحال ہونے لگے۔ تب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ شینا تھی، لیکن اس کی اپنی حالت بھی خستہ اور دگرگوں ہو رہی تھی۔ اس کا ملح چہرہ خراشوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کے چہرے پر طمانینت کے آثار نمودار ہو گئے اور اس نے مجھے سہارا دینے کی کوشش کی تو میں نے اسے یہ تکلیف اٹھانے نہیں دی، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ خود اس بیچاری کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں خود ہی اٹھ بیٹھی۔ پھر یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ جہاں میں اور شینا ڈھلان سے لڑکتے ہوئے آ پہنچے تھے، وہ جگہ ڈھلانی سطح کا اختتام تھا، جو ایک مستحق قطعے کی صورت بنا ہوا تھا، جس کا رقبہ زیادہ چوڑا نہ تھا اور ہم سے کوئی 25-30 گز آگے ہزاروں فٹ گہری کھائی تھی۔ اگر ہم لڑکتے ہی رہتے تو لازماً کھائی میں جا گرتے اور پھر ہمارا جو بھی حشر ہوتا، اس کا تصور ہی لرزہ برانتام کرنے کے لیے کافی تھا۔ گویا ہم موت کے مہیب منہ میں جانے سے پال پال بچ گئے تھے۔ تب اچانک مجھے خالقو چاچا اور منٹھار کا خیال آیا۔ میں نے پریشان کن لہجے میں شینا سے پوچھا، باجی، وہ خالقو چاچا اور منٹھار؟ میں نے تمہارے ہوش میں آنے سے پہلے انہیں آس پاس تلاش کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے، مگر شینا کے لہجے میں مایوسی کے ساتھ ایک خدشہ بھی تھا جس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ میں پاگلوں کی طرح ایک دم کھڑی ہو گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے اطراف میں متلاشی نگاہیں دوڑانے لگی۔ شینا اور اپنے سوا اور کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ دن اب سے پیر میں ڈھلنے کو تھا اور ہم پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش پڑے رہے تھے اور نہ جانے خالقو چاچا اور منٹھار کہاں تھے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا ان دونوں کا۔ اچانک غیر ارادی طور پر میری متوحش نگاہیں سامنے ہزاروں فٹ گہری کھائی کی طرف اٹھیں اور ایک روح فرسا اور دہشت ناک خیال نے مجھے سرتاپا لرزا کر رکھ دیا۔ کیا وہ دونوں؟ نہیں، میرے دل و دماغ کے انتہائی گوشوں میں ابھرنے والا یہ روح فرسا خیال ہذیانی چیخ میں ڈھل کر میرے لبوں سے نکلا تھا اور شینا نے گھبرا کر مجھے یکدم خود سے لپٹا لیا تھا۔ اس نے شاید میری پھٹی پھٹی نگاہوں کو دیکھ کر جان لیا تھا کہ میرے حلق سے ہسٹریائی انداز کی چیخ کس خیال کے تحت برآمد ہوئی تھی۔ تاہم اس نے قدرے ہراساں ہو کر پوچھا، کیا ہوا کونجا؟ باجی، وہ سامنے کھائی۔ میرے ہونٹوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ شینا مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، حوصلہ رکھو کونجا، اللہ سائیں خیر کرے گا، وہ دونوں خیریت سے ہی ہوں گے، تم خود کو تو سنبھالو، ہم دونوں خالقو چاچا اور منٹھار کو تلاش کریں گے۔ یہ کھائی گہری ضرور ہے، مگر اس میں جھاڑیوں اور جھاڑ جھنکاڑ کی بہتات ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ دونوں بھی ہماری طرح محفوظ ہوں گے۔ اللہ سائیں کرے ایسا ہی ہو، وہ بچ گئے ہوں۔ بے اختیار میرے لبوں سے دعائیہ کلمات نکلے۔ وہ موذی جانو ماچی بھی غائب تھا، اگرچہ میں جانتی تھی کہ وہ ہم چاروں کے ڈھلان پر لڑکنے سے پہلے ہی موقع پا کر ہمارے بیچ سے غائب ہو چکا تھا، جو یقیناً تشویش کی بات تھی۔ شینا کو شاید ابھی اس حقیقت کا علم نہیں تھا اور نہ ہی اس نے اس رذیل کے بارے میں کوئی بات کی تھی۔ تاہم اس وقت اہم مسئلہ خالقو چاچا اور منٹھار کو ڈھونڈنے کا تھا۔ میں اپنی تکلیفیں بھلا کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک لمحے کو میرا سر چکرا گیا، مگر میں نے خود پر قابو پا لیا اور
میں اور شینا چہار اطراف متلاشی نگاہیں دوڑانے لگے۔ ہم دونوں دو مختلف سمتوں میں بٹ کر خالکو چاچا اور منٹھار کو تلاش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے میں نے سامنے کھائی کی طرف قدم بڑھائے۔ ذرا کنارے پر پہنچ کر میں نے کھائی کی گہرائیوں میں نگاہ دوڑائی تو میرا سر چکرا گیا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے خود کو سنبھالا اور بغور کھائی کا جائزہ لینے لگی۔ شینا باجی کی بات درست تھی۔ کھائی میں اگرچہ کہیں کہیں نوکدار پہاڑی پتھر ابھرے ہوئے نظر آتے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی جھاڑیوں کی بھی بہتات تھی۔ یہ کھائی انگریزی کے ایس کی صورت میں کافی آگے تک چلی گئی تھی۔ میں دلی دل میں خالکو چاچا اور منٹھار کی خیریت کی دعائیں مانگتی کنارے کنارے کھائی کے اندر تکتی ہوئی آگے بڑھنے لگی کہ شاید کہیں ان دونوں کے بے سود پڑے جسم نظر آ جائیں۔ اچانک میرے کانوں میں شینا کی چلاتی ہوئی آواز ٹکرائی۔ وہ مجھے پکار رہی تھی، "کونجا، ادھر آؤ، جلدی!" میں نے چونک کر شینا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ مجھ سے خاصے فاصلے پر موجود تھی اور رکوع کے انداز میں جھکی ہوئی نیچے جھانک رہی تھی۔ اس نے شاید کچھ دیکھ لیا تھا اور وہ میری طرف دیکھے بغیر مجھے پکار رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا تو میں تقریباً دوڑتے قدموں سے اس کے قریب پہنچی۔ اس نے نیچے گہری کھائی میں اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو کونجا، مجھے کسی کا وجود جھاڑیوں میں اٹکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شینا کے لہجے میں جوش کے ساتھ پریشانی کا عنصر بھی تھا۔ میں نے بھی قدرے جھک کر نیچے گہرائیوں میں اس کی انگلی کی سیدھ میں نگاہیں دوڑائیں تو مجھے نیچے قدرے عمودی ڈھلان پر خشک جھاڑیوں کے جھنڈ میں پھنسے ہوئے کسی انسان کے وجود کی جھلک دکھائی دی۔ ظاہر ہے اتنی بلندی سے اسے پہچاننے سے ہم دونوں ہی قاصر تھے۔ ویسے بھی اس کا چہرہ ہماری نظروں سے اوجھل ہی تھا، البتہ یہ یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی انسانی وجود ہی تھا۔ "میں نیچے اتر رہی ہوں کونجا، تم ادھر ہی کھڑی رہنا." دفعتاً شینا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ "نہیں باجی، یہ کام میں کروں گی، آپ کی حالت کچھ ٹھیک نہیں." میں نے فوراً کہا اور اس سے پہلے کہ شینا کچھ کہتی میں نے بڑی تیزی سے اپنی بات آگے بڑھائی۔ "پلیز باجی، یہ وقت بحث و تکرار میں ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ میں پوری طرح چاق و چوبند ہوں، اور پھر پہاڑیوں کی گھاٹیاں اور کھائیاں تو میرے لیے ماں کی گود کی سی حیثیت رکھتی ہیں۔ بس آپ میری کامیابی کے لیے دعا کرنا." یہ کہہ کر ابھی میں کھائی کے اندر اترنے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک شینا نے میرا بازو پکڑ لیا، مگر اس کی متحیر نگاہیں نیچے کھائی میں کسی دوسری جگہ جمی ہوئی تھیں۔ میں نے قدرے چونک کر شینا کی طرف دیکھا تو وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، "کونجا، وہ دیکھو." میں نے اشارے کی سمت دیکھا تو میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس جگہ کھائی میں مجھے لگ بھگ کوئی 7-8 افراد بے سود پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ ان سب کی وضاحت ڈاکوؤں کی سی معلوم ہو رہی تھی، جو اس وقت غالباً لاشوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ یقیناً یہ سب پولیس مقابلے میں ہلاک ہوئے ہوں گے۔ "اب کیا کہتی ہو کونجا؟" شینا نے پرخیال انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ کھائی میں موجود ان لاشوں کو دیکھ کر شینا کی طرح میں بھی اس بات پر غور کرنے لگی، اور کچھ دیر پہلے ہم نے کھائی میں جو انسانی وجود دیکھا تھا، ضروری نہیں تھا کہ وہ خالکو چاچا یا منٹھار میں سے کوئی ہو۔ وہ پولیس مقابلے میں مارے جانے والے کسی ڈاکو کی لاش بھی ہو سکتی تھی۔ میرا خیال ہے کونجا، ہمیں کھائی میں اترنے سے پہلے ادھر آس پاس ہی خالکو چاچا اور منٹھار کو تلاش کر لینا چاہیے اچھی طرح۔ مجھے خاموش پا کر شینا نے تجویز پیش کی، اگرچہ مجھے اس کا امکان کم ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ دونوں ہمیں وہاں کہیں نظر آ جائیں گے۔ تاہم میں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچانک گولی چلنے کا دھماکہ سنائی دیا۔ میں اور شینا بری طرح چونک گئے اور متوحش نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگے۔ "یہی ہیں وہ دونوں، ہمارا شکار!" ایک بدمست سی پرمسرت آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے آواز کی سمت گردن گھما کر دیکھا تو سرتاپا لرز اٹھی۔ وہ ایک ابلیس زادہ دھاڑیل جانو ماچھی تھا، جو ہمارے عین عقب میں کچھ دور رائفل کو لاٹھی کی طرح زمین پر ٹکائے خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہمیں گھور رہا تھا۔ اس کے ہمراہ
دو لمبے تڑنگے اور لہیم شہیم خوفناک شکلوں والے تھاڑیل تھے۔ ان کے پیچھے چند اور بھی مسلح ساتھی کھڑے تھے۔ ان سب کی گرسنہ نظریں ہم دونوں کے جسموں پر چپکی ہوئی تھیں، جن میں شیطانی چمک بھی ہلکورے لے رہی تھی۔ خبیث جانو ماچھی کو ان بہت سے آدمیوں کے ساتھ بے پرواہ انداز میں کھڑا دیکھ کر یہ کہنا مشکل نہ تھا کہ وہ مردود اپنے ساتھیوں کے بیچ میں موجود تھا۔ میں اور شینا ساکت و جامد کھڑے رہ گئے تھے، مارے خوف کے ہمارے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔